बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रजा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि कोविड-19 वैसे तो पूरी दुनिया में इसकी वजह से मईशत के ऊपर कितने बुरे असरात पड़े, लेकिन उसके बावजूद जो मईशत है उसको संभाला दिया है। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हुकूमत की तरफ से और मुख्तलिफ जो मराहत हैं जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को दी गई हैं, उसकी वजह से ख़ास तौर पर इसमें जो सबसे ज़्यादा मईशत को संभाला दिया जिस इंडस्ट्री ने, वो तामीरात का शोबा है। और उसमें ख़ास तौर पर जो हुकूमत की तवज्जो रही है उसको हम किसी भी तरह से फरामोश नहीं कर सकते। आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एक तो इसमें जो आसान इकसात और में जो कर्जे बैंकों के जरिए जो हैं वो दिए जा रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जो आम आदमी है उसके अपने घर की जो का जो ख्वाब होता है उसकी ताबीर अब उसको यकीनी नज़र आ रही है। और इसके हवाले से वो क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, इसको कितना आसान बनाया गया है। इसके अलावा बैंक्स के लिए ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस का इशू होता है और गारंटी का जो है एक बहुत बड़ा मसला होता है, उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इसमें शहजाद, एक तो ये है कि 5 और 10 मरले के जो घर हैं उनकी तामीर, यानी छोटे घर, और आम आदमी जिसका सिर्फ ये ख्वाब होता था और उसके पास इतना सरमाया था ही नहीं कभी कि वो अपना घर कभी बना सकता। सो ये जो शेल्टर है इसकी प्रोविजन एक आम आदमी को, ये कितनी बड़ी चीज़ है पाकिस्तान के अंदर किसी भी आम आदमी के लिए? जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ख़ास तौर पे शहरी इलाकों में इस्लामाबाद देख लें, आप गरीब आदमी क्या कि एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का आदमी भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता उसका घर होगा, जो जितनी महंगी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, और दुनिया भर में ऐसे होता है। जो बेहतरी की गई है वो पहले भी बैंक्स मुख्तलिफ अपनी स्कीमें देते थे कि जी हम लोन देते हैं, आप घर बनाएं, आप अपने घर की रेनोवेशन करें, लेकिन उनका मार्कअप रेट बहुत ज़्यादा हाई था, माजी में आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। अब इसका फ़र्क ये है कि आपको लो मार्कअप रेट पे, ये भी अभी ज़्यादा है अगर आप दुनिया भर में देखें, लेकिन क्योंकि हम एकदम से इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते, ग्रेजुअली आपने चलना है, तो एक स्ट्रैटेजी अच्छी है। एक आपको घर मिलेगा, सेकेंडली जो घर से या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 50 से लाख मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको मिलेगा कर्जा, जी पहले कम बिल्कुल था पे उसको बढ़ा दिया गया। एग्जैक्ट, उसको बढ़ा भी दिया गया, उसको डबल कर दिया। लेकिन पॉइंट इस के एक जो गरीब आदमी है वो आराम से 1 या 2 कमरों का एक बेसिक बड़ा बुनियादी घर इतनी पैसों में या इससे कम पैसों में बासानी बना सकता है। असल चीज़ ये है कि इससे सारे प्रोजेक्ट से जो पहिया चलेगा, जिसकी आप तरफ आपने इशारा किया, जो एलाइड इंडस्ट्री की हम बार बार बात करते हैं, वो एक अहम चीज़ है। दूसरी बात ये कि एक फोकस जो अभी हुकूमत का है भी और होना भी चाहिए, आपने देखा गुज़िश्ता कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद के एक नवाही इलाके फराज टाउन में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। वो क्या है, आपके पास लैंड है, प्रेशियस लैंड है इस्लामाबाद की, उसकी पैराफरी में, उसको आप हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। सो इम्पॉर्टेंट इस कि आप वहाँ पे वर्टिकल डेवलपमेंट करें, जहाँ दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे ममालिक में हुआ जिनके पास ज़मीन कम है। थाईलैंड की एक मिसाल है, सिंगापुर की मिसाल है, हमारे पास कोरिया की मिसाल है। तो उसका तरीक़ेकार भी आसान है, कम ज़मीन पर ज़्यादा बेनिफिट हासिल हो गया, और उसके साथ साथ जो कॉस्ट है वो भी कम आ गई। तो ये बड़ी अहम बात अच्छा, है। इसमें जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, इसमें एक बहुत बड़ा, मेरे अपने एक अजीज़ हैं, उन्होंने घर बनाना था, तो पता चला कि CDA के अगर उसमें नहीं आती, कोई भी लोकेलिटी ऐसी है या ऐसी बहुत सारी जो है नई नई कम्युनिटीज़ बन रही हैं, सोसाइटीज़ बन रही हैं जो कि LDA या CDA या KDA के अंडर नहीं आती हैं, उनको उस तरह से कर्ज जो है वो बैंक्स नहीं देते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो अब क्या आप CDA के अगर आप इलाकों में जाके वो प्लॉट लेते हैं तो उसकी फिर कीमतें ज़्यादा हैं? जी बिल्कुल। और देखें, हाउसिंग सोसाइटीज़ इस खास तौर पर अगर इस्लामाबादी की बात करें, उनकी वजह क्या हुई कि जो आपने जिक्र किया 2-3 इदारों का, CDA, KDA, LDA, ये नाकाम हो गए लोगों को सस्ते घर फराहम करने में, ज़मीन फराहम करने में, जिसकी वजह से ये हाउसिंग सोसाइटीज़ वजूद में आ गई और इन्होंने एक लो कॉस्ट सोल्यूशंस दिए लोगों को रिहाइश के, जिसकी वजह से लोग जो इस्लामाबाद के डेवलप्ड या प्रॉपर सेक्टर्स हैं जो CDA बनाता है, वो छोड़ के उन सोसाइटीज़ की तरफ गए। बहरिया टाउन एक बहुत बड़ी हमारे पास मिसाल है, उन्होंने एक अच्छी रिहाइश भी दी, लेकिन वो कॉस्ट जो बहरिया टाउन मांग रहा है आपसे, वो कहीं कम है उस कॉस्ट से जो इस्लामाबाद के किसी एक अच्छे डेवलप सेक्टर में आपको उसका घर या एक प्लॉट मिलेगा। तो ये हाउसिंग सोसाइटीज़ की जो ये मशरूम ग्रोथ हुई, उसकी वजह ये थी कि ये KDA, LDA, CDA ये सारे नाकाम हो गए अपना काम करने में। और अभी भी हम सुनते हैं कि जी फलानी हाउसिंग सोसाइटी का एक स्कैम आ गया, किसी के पास NOC नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों के पैसे खा गए। वजह यही हुई कि लोगों ने क्योंकि सस्ते और आसान घरों का या ज़मीन का सौदा करने की कोशिश की, उसमें कुछ
کو دھوکہ بھی ہوا, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں, آپ کو یقیناً ملیں گے, آپ کے اپنے جاننے والے ہوں گے, جو ان سوسائٹیز میں رہتے ہیں بڑے خوش رہ رہے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا, کیونکہ وہ ایک کانسیپٹ, اور اس میں کسی حد تک سچائی بھی ہے, حقیقت بھی ہے, کہ اگر آپ سی ڈی اے کی کسی سوسائٹی میں پلاٹ لیتے ہیں یا گھر لیتے ہیں تو وہ آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی قبضہ نہیں ہوگا اس طرح سے نا. لیکن اگر آپ کسی اور سوسائٹی میں لیتے ہیں تو یہ جو قبضہ مافیا ہے, جو اس قسم کی چیزیں, اس کے بہت سے ڈاؤٹس, اسپیشلی جو یہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں, وہ جب یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں یہ ڈاؤٹ بہت ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا یہاں پہ. جی بالکل. اور دیکھیں اس میں اس کو میرے خیال میں حکومت کو ان چیزوں کو بھی شاید تھوڑا سا ایک اس بڑا پہ بھی غور کرنا ہوگا. ایک طریقہ ہونا چاہیے. کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی جب اپنا کام شروع کرتی ہے, سب سے پہلے تو بنیادی چیز ہے اس کے پاس زمین ہو, مطلوبہ زمین ہو, کہ کتنی زمین ہے تو آپ انٹائٹلڈ ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کرنے کے. اس زمین کے اوپر اگر آپ کو ایک کہا جاتا ہے PP1, جو آپ کو پہلا ایک کاغذ ملتا ہے اس ادارے کی جانب سے کہ آپ انٹائٹلڈ ہیں زمین کو بیچنے اور اس کو مارکیٹ کرنے میں. اب پوائنٹ ہے کہ جو میں نے کچھ ہاؤسنگ سوسائٹی کے لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ زمین تو ہمارے پاس ہوتی ہے 5000 کنال, لیکن اس پہ جو NOC ہمیں ملتا ہے یا ہم اپلائی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم 200 کنال پہ, 300 پہ, 500 پہ. سو یہ مجھے چیز سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے اگر ایک لینڈ لی ہے اور وہ ساری کی ساری لینڈ کا آپ نے اس کو لے آؤٹ پلان دیا ہے اور اس کے بعد اس ادارے نے اس کو کلیئر کیا, اصولاً تب ہونا چاہیے. لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایسی جگہ کہ جہاں پہ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو یا کوئی ایسے پرائیویٹ سیکٹر سے ہو تو لوگ گھبراتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ بے تحاشا ایسی سوسائٹیز ہیں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, جہاں اوورسیز پاکستانی بے تحاشا انویسٹ کرتے ہیں. اور اب تو باقاعدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز نے نام ہی رکھ دیا ہے کہ اوورسیز بلاک, بالکل کہ وہاں ایسے پہ ہی ہے اوورسیز آئیں گے. اکثر سوسائٹیز میں. ایگزیکٹلی. لیکن پوائنٹ اس کہ میرا ایک صرف اور صرف ایک یہ مطالبہ ہے اور مطلب ریکویسٹ ہے کہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کو انوالو میرے خیال میں سلو ہاؤسنگ اسکیم جو ہماری اس میں کرنا چاہیے, اور کر بھی رہے ہیں, لیکن زیادہ پیمانے پہ ہونا چاہیے, کیونکہ آلریڈی انہوں نے کام کیا, یہ پیسہ لگا رہے ہیں. حکومت اگر صرف یہ ان کو پرمٹ کر دے, اور میرے خیال میں سردار طاہر محمود صاحب ہمارے جی ساتھ بالکل, موجود ہیں, ان کو گفتگو میں پریزیڈنٹ ہیں شامل آل کیجیے. پاکستان ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کے. بہت شکریہ سردار طاہر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ابھی ہم بات کر رہے تھے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیمز, حکومت کی پرائیورٹیز. یہ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں سردار صاحب, ان کو کچھ انوالو بھی کر رہی ہے حکومت, لیکن کوئی زیادہ بڑے پیمانے پر نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ کسی قسم کے جوائنٹ وینچرز کے, کیونکہ ان کے پاس پیسہ بھی ہے, جلدی کام بھی کر سکتے ہیں سرکاری اداروں کے مقابلے میں. جی تھینک یو ویری مچ شہزاد رضا صاحب. میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو پرائیویٹ سیکٹر کو آن بورڈ لینا چاہیے, اور گورنمنٹ کین نیور ڈو دس آل الون. اور چونکہ ان جو سرکاری ادارے ہیں یا گورنمنٹ خود ہے, تو بیسیکلی جو ڈیولپر یا بلڈرز ہیں ان کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے اس کے اندر, اس ہاؤسنگ کے سیکٹر کے اندر, اور انہوں نے نمبر آف پروجیکٹس جو ہیں وہ لوگوں نے ڈیلیور کیے ہیں, جو اچھے ڈیولپرز ہیں, بلڈرز ہیں, ان لوگوں نے. تو ان کو ایکسپیرینس ہے, لہٰذا ان کو آن بورڈ لینا چاہیے, اور ان کی ان پٹ اس کے اندر شامل ہونی چاہیے. جب تک آپ ان کو اپنے ساتھ ایز اے ایک پارٹنر لے کے نہیں چلیں گے, تو چونکہ گورنمنٹ کے تو پروجیکٹس ہوتے ہیں سبسیڈائز, ان سبسیڈائز پروجیکٹ گورنمنٹ کی اپنی لینڈ ہوتی ہے, اس کے اوپر وہ پروجیکٹس کرتے ہیں. تو جو پرائیویٹ بلڈر ڈیولپر ہے اس کو ایسی کنسیشنز آفر کرنی چاہیے جس کی وجہ سے وہ بھی آپ کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ مل کے تو پروجیکٹ وہ بنائے جو کہ اینڈ یوزر کے لیے فیزیبل ہو, اور جو لو کاسٹ ہاؤسنگ کو سپورٹ کرے. ورنہ شہر کے بہت فار ایریاز کے اندر یہ پروجیکٹ بنیں گے, چونکہ جو قریب کے جو اربن ایریا ہے یا پیراپری ہے اس کے اندر جن کے ایکسیسز بہت اچھی ہیں, وہاں جو پروجیکٹس بنتے ہیں تو ان پروجیکٹس میں ان پروجیکٹس کی لینڈ جو ہے وہ بہت مہنگی ہے. تو گورنمنٹ کو یہ آفر کرنا چاہیے کہ ایک لینڈز, اگر سب گورنمنٹ کی جو لینڈز ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں, وہاں پہ کام کرنے کا موقع دیا جائے اگر بلڈر ڈیولپرز کو, تو اس کی وجہ سے بھی لو کاسٹ لوگوں کو گھر مل سکتے ہیں, لو کاسٹ گھر لوگوں کو مل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سردار صاحب, ایک طرف ظاہر حکومت بھی یہ چاہتی ہے اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ انکریج کیا جانا چاہیے لو کاسٹ ہاؤسنگ کو, لیکن جیسے یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے اس میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے
کہ ایسی جگہیں جو کہ ایسی سوسائٹیز یا جو نئی نئی کالونیز جو ہیں وہ بن رہی ہیں جو سی ڈی اے یا ایل ڈی اے کے انڈر نہیں آتی ہیں، ان میں رجسٹرڈ نہیں ہیں، وہاں پہ آپ پلاٹ نہیں لے سکتے، وہاں ان ایریاز کے لیے آپ کو قرض جو ہے وہ نہیں ملے گا، اور وہاں قیمتیں زیادہ ہیں. تو پھر یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں کیا؟ اس کے اوپر بھی حکومت کو آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ جی بالکل توجہ دینی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ نیا پاکستان کے لیے پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے جو این او سی کا پروسیس ہے اس میں گورنمنٹ نے کافی سہولت دی ہے کہ وہ ود ان 45 ڈیز اگر انیشیٹ کرتا ہے اپنا پلان انیشیٹ کرتا ہے تو اس کا ایل او پی کے جو اپروول ہے وہ ود ان 45 ڈیز ہوگا. اس کو ون ونڈو کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے چونکہ یہ لوگ بھی ایک یہ بڑی سروس ہے کہ آپ لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر گورنمنٹ کو سپورٹ کریں. تو ان چاہے وہ سی ڈی اے ہو، ایل ڈی اے ہو، آر ڈی اے ہو، کے ڈی اے ہو، ایف ڈی فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو، ان ساری اتھارٹیز کے اندر ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. ورنہ لوگوں کے لے آؤٹ پلان سال سے وہاں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپروولز نہیں ہوتی تو نیکسٹ فیز کے اندر کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی سٹارٹ نہیں ہو پاتی. تو اگر جو این او سی کا جو پروسیجر ہے اس کی مانیٹرنگ بھی کی جائے ساتھ ساتھ کہ جو نقشہ جات جو لے آؤٹ پلان جمع کروائے جاتے ہیں وہ ود ان ٹائم لوگوں کو اپروو ہو کے ملیں تاکہ وہ وہاں پر پروجیکٹ شروع ہو سکیں. اور اس کی وجہ سے سپورٹ ہوگی مارکیٹ کو اور جو وقت کے اوپر پروجیکٹس ہیں وہ ڈیلیور بھی ہو پائیں گے. اچھا سردار صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ حکومت کی یا سرکاری زمین جو ہے وہ بے تحاشا زمین ہے جو شہروں کے قریب بیکار پڑی ہے. مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ اگر آپ ریلوے یا ٹرین سے سفر کریں اور آپ کو جگہ جگہ پہ خالی کوارٹر ٹوٹے پھوٹے بالکل سنسان ویران آپ کو نظر آئیں گے. وہ کسی زمانے میں شاید ریلوے ورکرز یا ان کے آفیشلز کے زیر استعمال رہتے ہوں. تو کوئی ایسا پروپوزل آپ سمجھتے ہیں بلڈرز کے ذہن میں ہے یا انہوں نے دیا یا دینا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی زمین خاص طور پہ ریلوے کی، کیونکہ کمیونیکیشن بھی ایک اہم ایشو ہے، اگر اس طرح کی سوسائٹیز یا پروجیکٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس ریلوے اسٹیشن کے قریب ہوں تو لوگوں کو سفر کرنے میں بھی آسانی ہوگی؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر یہ جو ان کو اس لینڈ کو یوٹیلائز کیا جائے اور اس کے یہاں پر بلڈرز کو ڈیولپرز کو کام کرنے کا موقع دیا جائے اور وہ شہروں سے قریبی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ہے وہ بہت سالوں کا جو 5 سال کے کام ہے آئی بلیو کہ وہ سال 1.5 سال کے اندر ایگزیکیوٹ ہو سکتے ہیں وہ پروجیکٹ. اچھا ایک سوال اور سر، بالکل ٹھیک ہے. ایک سوال اور وہ یہ کہ اگر حکومت آپ جیسے بلڈرز کو زمین مہیا کرے تو آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہوں گے یا آپ جنریٹ کر سکتے ہیں کہ ایز یور اون جو ہے آپ اس پر پروجیکٹ کر لیں، کوئی ٹاورز بنا دیں رہائش کے لیے یا گھر بنا دیں لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے؟ جی دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی بن سکتی ہے. اس وقت تک پاکستان کی مارکیٹ کے اندر تو بینک سپورٹ اس سے پہلے تو تھی نہیں کیونکہ لونز جو ہیں وہ نہیں ملا کرتے تھے اور وہ ان کے ریٹس اتنے زیادہ تھے کہ وہ فیزیبل نہیں تھے. پاکستان کے اندر جتنی پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں یا بلڈرز ہیں انہوں نے آج تک جتنا بھی کام کیا ہے وہ آن دیئر اون مارکیٹ سے پیسہ اٹھا کے یا اپنا پیسہ لگا کے ہی کام کیا ہے. تو ان کو چونکہ ریٹس اتنے زیادہ تھے کہ وہ فیزیبلٹی نہیں بن سکتی تھی. تو اگر یہ ہمیں لینڈ سبسیڈائز مل جائے تو ڈیفینیٹلی ہم لو کاسٹ اس میں پروجیکٹ کے اندر 30-40%, 50% یہ لو کاسٹ ہو سکتا ہے اور باقی اپنا پروفٹ اور دیگر چیزوں کنسٹرکشن کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ مارکیٹ ریٹ کے اوپر چیزوں کو سیل کر کے اس کو مینج کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل ایک بن سکتا ہے. ٹھیک. اچھا سردار صاحب، آپ نے بھی ٹریول کیا ہوگا دنیا بھر میں، جب آپ ہائی وے سے یا موٹر وے سے ٹریول کرتے ہیں تو جو کنٹری سائڈز ہیں یا سبربز ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد جو علاقے آتے ہیں وہ بڑے خوبصورت چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز جو ہیں وہ بنے ہوتے ہیں جہاں ہر طرح کی فیسلٹی جو ہے ان کو ملی ہوتی ہے. وہاں پہ انڈسٹری بھی لگتی ہے، وہاں پہ روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹس بھی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جب آپ موٹر وے سے ٹریول کرتے ہیں تو آپ اگر ارد گرد دیکھیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنی خوبصورت چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں لیکن ان کو ڈیولپ نہیں کیا گیا. جس کا جیسے دل چاہتا ہے وہ وہاں پہ ٹین کا ڈبہ بنا دیتا ہے، گھر بنا دیتا ہے.
کیا اس کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے اندر بھی ٹاؤن پلاننگ جو ہے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے، اور یہ جو گاؤں ہیں ان کو مزید خوبصورت کوئی ایک نقشہ جو ہے وہ جاری کیا جائے کہ اس پیٹرن کے اوپر گھر بنیں گے تاکہ وہ خوبصورت لگیں اور ملک کو بھی خوبصورت بنایا جائے؟ اس کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ کام زیادہ نہیں ہو رہا؟ جی ڈیفینیٹلی میں آپ کو دیکھیں جتنی بھی چائنا نے بھی ایون پروگریس کی ہے تو وہ اربنائزیشن کی وجہ سے کی ہے، اور اربنائزیشن یہی ہے کہ شہر جو ہیں وہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں، اور اس پاکستان کے اندر بھی آپ ایون اسلام آباد میں آ کر دیکھیں، دیگر شہروں کی بھی اسی طرح اگزامپل ہے کہ یہاں پہ پرائیویٹ بلڈرز اور ڈیولپرز نے کام کیا ہے، اور اس وجہ سے جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز یا کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ بہت سی جنہوں نے اچھا ڈیلیور کیا ہے، وہاں آج لوگ جا کے نہ صرف آباد ہوئے بلکہ وہاں پہ آباد ہونے کے بعد وہ ان کو مینٹین بھی بہت اچھے طریقے سے رکھا گیا ہے ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ کی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کے تو شہر میں ہمیشہ شہر خوبصورت ہوتے ہیں. آپ یہاں زون 2 دیکھ لیں، زون 5 دیکھ لیں، زون 4 دیکھ لیں، یہاں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد کے سراؤنڈنگ کے اندر وہ تمام مرہون منت ہے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جن لوگوں نے کام کیا اور لوگوں کو یہ پروڈکٹ ڈیلیور کی، اور آج وہاں پر لوگ آباد ہیں. اب ہمارے کنٹری کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ایک اگر کوئی پازیٹیولی کو کام ہونے لگتا ہے، فرض کریں اسلام آباد سٹی کے ارد گرد ایک رنگ روڈ بن رہی ہے تو ڈیفینیٹلی شہر بڑا ہوگا، اس رنگ روڈ کے سائڈ کے اوپر نئی کالونیز بھی بنے گی، وہ لوگ آپ کو انٹرچینج کے لیے فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں، وہ اپنے خود سے گورنمنٹ کو کی پالیسی کے مطابق پیسے جمع کروا کے وہاں سے انٹرچینج جیسے موٹر وے کے اوپر این ایس اے دیتا ہے تو وہ اس کی ایک پالیسی بنا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک آخری سوال سردار صاحب، کام ہو جائے اور پھر کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس کے اندر یہ بات رہ گئی تھی تو لہٰذا اس کو کینسل کر دیں، اب یہ اس کو رنگ روڈ کے پروجیکٹ کو اس کو پھر آگے کوئی سال پلاننگ کا فقدان جی ہے. ایک آخری سوال، مختصراً وقت کی تھوڑی کمی ہے، وہ یہ کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں پاکستان کے شہریوں کو یا اوورسیز پاکستانیوں کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کسی بھی سوسائٹی میں پلاٹ یا زمین خریدنے سے پہلے؟ کیونکہ آئے دن ہم سنتے ہیں کہ کارروائی ہو گئی، لوگوں کے پیسے ڈوب گئے، اور نیب اور ایف آئی اے طرح طرح کی باتیں، تو کیا کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے؟ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ریلیونٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہے اس سے اپروول موجود ہے، جو مارکیٹ میں آپ کو فلوٹ کی ہے، کسی نے بھی کوئی پلاٹ آپ کو دکھا رہا ہے یا آپ کسی بھی ہاؤسنگ کے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ جو ریلیونٹ اتھارٹی ہے اس سے اس کی اپروول ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا پاسٹ ایکسپیرینس اس کے ساتھ لوگوں کا کیسا رہا ہے، کیا لوگوں کو وقت کے اوپر ڈیلیوری اس سے پہلے انہوں نے دی ہے، اور اگر دی ہے اور دینے کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ وہاں آ کے آباد ہوئے تو کیا پھر ان کی کیسی دیکھ بھال ہوئی، ان کی مساجد کیسی ہیں، ان کی سڑکیں کتنی کشادہ ہیں، ان کی اس کے بعد اس کی مینٹیننس کیسی رہی ہے. تو ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو میرے خیال میں کسی کو نقصان بھی نہیں ہوگا اور یہ ہاؤسنگ کا سیکٹر بھی پھلے پھولے گا. بہت شکریہ سردار طاہر محمود صاحب آپ کے وقت کے لیے، اور بڑی تفصیل سے ہم نے کوشش کی کہ حکومت خاص طور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ ادوار میں اس طرف تعمیرات کے شعبے پر اتنی توجہ نہیں دی گئی ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا اور نیگلیکٹڈ تھا، اب اس میں خاص طور پہ عام آدمی کی سہولیات کے لیے اور اس کو اپنا گھر فراہم کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ بہت خوش آئند ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں مزید بہتری جو ہے وہ لائی جائے گی. ناظرین آگے بڑھتے ہیں. ملک کی معیشت جو ہے اس وقت پوری دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے بڑی بڑی معیشتیں ان کو نقصان ہوا ہے، وہ ہل کے رہ گئی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر اور ہم نے ہمیشہ اس بات کو سراہا ہے، ہمیشہ اس کی تعریف کی ہے، اور جتنی کی جائے اتنی کم ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی معیشت میں، اور خاص طور پہ اس مشکل وقت میں جس طریقے سے اور پھر جو حکومت کی طرف سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی صورت میں جو اسکیم متعارف کرائی گئی، اس کے ذریعے جو رقوم کا سلسلہ ہے وصولی کا مسلسل جاری ہے، اور 1 لاکھ سے زائد اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس میں کھولے گئے ہیں، جس میں ایک بہت بڑا سرمایہ جو ہے وہ منتقل کیا گیا پاکستان کے اندر. کتنا خوش آئند ہے، ٹارگٹس کیا تھے، کتنے ٹارگٹس ہم نے اچیو کیے ہیں، مزید ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں بہتری کے لیے، کیونکہ 90 لاکھ کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ بیرونی ممالک میں مقیم ہیں. سو مزید اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی کھولے جانے چاہیے تاکہ اس پہ زیادہ سے زیادہ رقوم جو ہے وہ ہمیں موصول ہو سکے. اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. شہزاد، یہ کتنا زبردست اقدام
اقدام اٹھایا ہے حکومت نے اور اس کے اندر جتنی تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکاؤنٹس کھولے گئے اور رقوم وصول ہو رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی شاید اگر اویئرنیس اور دی جائے ان لوگوں کو جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو محنت کش ہیں یو اے ای میں، سعودی عرب میں، تو شاید مزید اس میں تیزی آ سکتی ہے؟ جی، اویئرنیس کے ساتھ جو انسینٹیو ہے ہمارے، اور جس طرح ہم بہت اچھا ریٹ دے رہے ہیں، ریٹ آف ریٹرن دے رہے ہیں ان اکاؤنٹس کے اوپر، دنیا بھر میں ابھی ہمارے ساتھ عابد سلیری صاحب بھی موجود میرے ہیں، خیال میں ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ ہیں۔ عابد سلیری صاحب، بات ابھی وہی ہو رہی تھی جو مشل بات کر رہی ہیں، اویئرنیس تو یقیناً دی جائے تو وہ لوگ ہمارے یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ذرا اس کو کیٹاگرائز کر لیں۔ ایک کیٹیگری ہے پاکستانیوں کی جو نارتھ امریکہ میں بھی ہیں، بہت امیر ہیں، ملینز آف ڈالر ان کے پاس ہوں گے، ان کے اکاؤنٹس میں ہوں گے، اگر وہ اپنا پیسہ موو کرتے ہیں اچھے ریٹرن کے لیے تو سمجھ آتی ہے۔ اب جو محنت کش ہیں، جو ورکرز ہیں، جو چند ہزار درہم کماتے ہیں، وہ کیسے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ اگر پیسے بھیجتے ہیں تو ان کی فیملی کے ہر مہینے کے وہ خرچے میں پورے ہو جاتے ہیں، سو ان کے لیے کیا چیز ایسی آپ سمجھتے ہیں اٹریکٹیو ہے کہ جو اس اکاؤنٹ کے ذریعے وہ انویسٹ کریں اور پاکستان کے جو باقاعدہ جو ریزروز میں اضافہ بھی ممکن ہو؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو تھی وہ تو ایک بیریئر بریک کرنا تھا، ایک ہیزیٹیشن کو ختم کرنا تھا اور ٹرسٹ ڈیولپ کرنا تھا اوورسیز پاکستانی اور پاکستان کے فائنانشیل سیکٹر میں۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سٹارٹ ہوئے تھے تو سپٹمبر میں تو تقریباً اس میں $9 بلین آئے تھے، اکتوبر میں یہ بڑھ کے $42 بلین ہو گئے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے اگلے 7 مہینوں میں یہ $1 بلین کراس کر گیا۔ سوری، جو سپتمبر میں تھا، سپتمبر میں ٹوٹل 9 ملین ڈالر تھے، جو کہ 42 ملین ہوئے، اور اب یہ $1 بلین ہو گئے ہیں، $100 ملین اس کو آ چکا ہے۔ اور یہ یقیناً ایک خوشائند بات ہے، اور یہ شو کر رہی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے بیرون ملک پاکستانی جو ان کو اپنے اداروں پہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے۔ جو اور اس کے ساتھ پروڈکٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں، وہ بڑی اچھی ہے، اور وہ ہے ایک روشن اپنی کار، اور دوسرا ہے روشن سماجی خدمت، یعنی کہ اگر بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان میں مقیم اپنی فیملیز کے لیے کار فنانسنگ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کار لیز پہ لینا چاہ رہے ہیں، تو وہ جو گاڑی کے لیے ان کو اٹریکٹ کرنا، اور یہ جو آپ امریکہ اور نارتھ یورپ سے جو ہے ہمارے بیرون ملک پاکستانی، ان کے لیے تو شاید یہاں پہ اپنی گاڑیاں ہوں گی فیملیز کے پاس، لیکن اسپیشلی جو ہمارے محنت کش گلف کنٹریز میں ہیں، یہ ان کے لیے بڑی اٹریکشن کا باعث ہوگا کہ وہاں پہ بیٹھے اپنی فیملی کو یہاں پہ گاڑی اسپانسر کر کے دے سکیں۔ اسی طریقے سے یہ جو سماجی خدمت ہے، یہ ہمارے یورپین اور نارتھ امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے بڑی اچھی اسکیم ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا۔ اگر اس کو رمضان سے کوئی 1 مہینہ پہلے کر دیا جاتا تو میجورٹی جو لوگ رمضان میں اپنی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا وہ پیسے بھجواتے ہیں پاکستان میں چیریٹی کے لیے، تو وہ سارے اس کے ذریعے بھجواتے ہیں، اور ہمارے پاس کافی اچھا مزید جو ہے یہ فارن ریزرو وہ آ سکتے تھے، لیکن دیر آئے درست آئے۔ اس وقت کم از کم یہ ہے کہ جو آر ڈی اے کے ذریعے اسٹیٹ بینک اور جو پاکستانی باقی کمرشل بینک ہیں، اور تقریباً 20 کے قریب بینک اس وقت اس میں اسکیم میں انگیج ہو چکے ہیں، تو وہ سب جو ہے وہ ایک اچھا پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا عابد صاحب، جیسے کہ آپ نے یہاں پہ فگرز بھی کوٹ کیے کہ سپٹمبر میں کیا تھا اور کتنی تیزی سے اب جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے، بڑا خوش آئند ہے، لیکن کیا کوئی پہلے سے ہدف بھی طے کیا گیا تھا؟ اس ہدف کے مطابق یہ جو گروتھ ہے یا پروگریس ہے یہ کیسی ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے نیا پاکستان بانڈ اور سرٹیفکیٹس وغیرہ جو تھے شروع کیے گئے تھے آج سے کوئی 1.5 سال پہلے، جس کو بہت زیادہ، اور اس کے بعد چونکہ کووڈ آ گیا اور کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ پذیرائی اس کو نہیں مل سکی، لیکن یہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ جس میں کہ اکاؤنٹ ہولڈر کے پاس پوری فلیکسیبلٹی ہے کہ آن لائن وہ پاکستان میں اپنی پیمنٹس بھی کر سکتے ہیں، وہ پاکستان میں پیسے بھجوا سکتے ہیں، وہاں سے منگوا سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو تھی، یہ کووڈ میں جو آن لائن ٹرانزیکشن اور آن لائن فائنینشیل انکلوژن جب پاکستان میں بڑھی تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسٹیٹ بینک نے ایک اچھا ایکسپیریمنٹ شروع کیا، اور یہ 7 مہینے میں $1 بلین اکٹھے کر لینا، دیٹ از اے ویری گڈ سائن۔ ٹھیک۔ اچھا عابد صاحب، یہ بتائیے کہ
بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھا ریٹرن دے رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو اور اس کی وجہ سے یہ ہم ہدف پورا کرنے میں کامیاب ہوئے $1 بلین کا. آپ کیا سمجھتے ہیں پوٹینشیل کتنا ہے اگر صحیح طور پہ اوورسیز پاکستانیز اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم ان کو صحیح طور پہ اٹریکٹ کریں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ 90 لاکھ سے 1 کروڑ پاکستانی بیرون ملک میں ہیں, اور اگر ایوریج دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ فی پاکستانی اگر $100 بھی انویسٹ کرے تو یہ $1 بلین بن جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا پوٹینشیل کتنا آئیڈیلی کتنا ہونا چاہیے ان دا نیکسٹ 2-3 ایئرز اس کا والیوم؟ دیکھیے اگر اب تھوڑا سا ان کو انالائز کیا جائے گا تو شاید آپ کو انویسٹمنٹ پرپز میں کے لیے تو لوگ اس طرح سے جمع شاید نہیں کروا رہے ہیں. وہ اپنا جو سرپلس ان کے پاس کچھ پیسے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ فارن کرنسی جو ہے وہ رکھی جائے, ابھی تو وہ بھیجتے ہیں. اس کا پوٹینشیل یہ ہے کہ جو ہی یہ سفری جو ریسٹرکشنز ہیں یہ شروع ہوتی ہیں, اللہ کرے کہ ویکسینیشن جو ہے یہ پوری دنیا میں کامیاب ہو, تو پاکستان اور کے وہیں میں کامیابی ضروری نہیں بلکہ اس کے لیے جو ہمارے پارٹنر کنٹریز ہیں وہاں بھی ضروری ہے. اور یہ جو سفری معاملات ہیں جب یہ نارملائز ہوتے ہیں تو وہ تمام فیملیز جو کہ سمر ویکیشن میں ونٹر ویکیشن میں پاکستان آنا چاہے گی, ان کی کوشش ہوگی کہ پاکستان میں وہ اپنے اکاؤنٹس میں جس کو وہ خود سے مینیج کر رہے ہیں آن لائن وہ پیسے رکھیں, اپنے ڈالرز رکھیں یا فارن کرنسی میں رکھیں. پاکستان میں جب آپ آ کے باہر کے بینک سے کریڈٹ کارڈ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تو اس پہ ایک اچھی خاصی ٹرانزیکشن فی پڑتی ہے اور وہ جو کنورشن ہے اس کا ریٹ بھی کو بہت مناسب نہیں ملتا, تو لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ان کے پاس یہ اپنے اکاؤنٹس ہوں گے تو اور اپنی وہ آ کے گاڑیاں خرید سکتے ہیں یا چیریٹی میں بھیج سکتے ہیں, تو اچھا خاصا اس کا پوٹینشیل جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. سیکنڈ جو ہے اس وقت اگین کووڈ کی وجہ سے آپ کو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بہت زیادہ نہیں مل رہی ہیں, اسپیشلی ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے اس میں سیل اینڈ پرچیز رمضان کی وجہ سے کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں سلم آیا ہے. ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک اسکیم لانچ کی جس میں کہ اوورسیز کے لیے 2 بلاکس کھولے گئے کہ صرف اوورسیز اپلائی کر سکتے تھے اس میں اوورسیز پاکستانی, اور اس کی جو پیمنٹ تھی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو اس کو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پے کرنا تھا یا پھر اس کو اوورسیز روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے پے کرنا تھا. تو ظاہر ہے کہ جب تھوڑا سا ریئل اسٹیٹ میں بوم آتا ہے رمضان کے بعد تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ وہاں پہ بیٹھے پاکستان میں پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کا پوٹینشیل جو ہے بڑا اس کا فیوچر کافی برائٹ ہے. صحیح انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈالر کی صورت میں جو رقوم پاکستان اب منتقل ہو رہی خاص طور پہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی صورت میں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو بین الاقوامی ادائیگیاں ہیں چاہے وہ امپورٹس کی مد میں ہوں یا وہ قرضوں کے حوالے سے ہوں, اس میں کچھ بہتری ہوگی, اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا؟ جی یقیناً اس میں بہتری ہوگی کیونکہ الٹیمیٹلی تو یہ پاکستان کے جو اسٹیٹ ریزروز ہیں جی ان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. اور جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے ڈیفیسٹ اگر آپ کو یاد ہو تو 2018 کے مقابلے میں جبکہ ہم شدید ڈیفیسٹ میں تھے, تقریباً $20 بلین کا ڈیفیسٹ تھا, آج ہم سرپلس میں ہیں, تقریباً 940 ملین کا سرپلس ہے. تو یہ سارے ڈالر جو باہر سے آ رہے ہیں یہ پاکستان کے بیلنس آف پیمنٹ کے لیے, پاکستان کی کرنٹ اکاؤنٹ کو امپروو کرنے کے لیے اور پاکستان کی امپورٹ بل کو پے کرنے کے لیے یہ کافی ان کی امپورٹنس ہے اور ہمیں ان کو مزید اٹریکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک صحیح. اچھا ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب, یہ کہ ایک تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی صورت میں جو مراحت دی گئی ہیں, جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے, لوگوں کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے رقوم کی منتقلی کو, اس کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوا ہے. دوسرے کووڈ-19 کی وجہ سے بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں کچھ ڈسٹرسٹ بھی تھا اور اس وجہ سے بھی وہ شاید سمجھتے تھے کہ پاکستان رقوم جو ہے وہ بھیج دینی چاہیے, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. ریمیٹنسز بھی آپ دیکھیں کہ کتنا اس میں اضافہ ہوا ہے. دیکھیے اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہوئی ہے کہ اسپیشلی مڈل ایسٹرن کنٹریز میں, سعودی عربیہ میں, کہ پہلے لوگ جو تھے وہ زائرین جاتے تھے حج کے لیے, عمرے کے لیے, اور وہاں پہ جو مقیم پاکستانی ہیں ان کے دوست احباب وہ کافی سارے جو ان کو ریال اور جو پیسے جو انہوں نے اپنے گھر بھجوانے ہوتے تھے وہ ان کو وہاں پہ بائی ہینڈ دے دیتے تھے, کیونکہ وہ آ کے یہاں پہ ان کو دیتے تھے. اسی طریقے سے یہ جو فاٹف کی کمپلائنس کی وجہ سے وہ جو انڈی اور حوالہ کا جو کلچر تھا اس کو بہت حد تک ڈسکریج کیا گیا. تو یہ اب جو رقوم باہر سے آ رہی ہیں وہ فارمل چینل کے ذریعے آ رہی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں
जो हमारी रेमिटेंस भी और ये रोशन डिजिटल अकाउंट, इन दोनों में आपको एक पॉजिटिविटी नजर आती हुई मिल रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद कयूम सुलेहरी साहब आपके वक्त के लिए। और शहजाद, एक तो कोविड-19 की वजह से वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है कि उसकी वजह से उल्टा जहां हम देख रहे हैं कि बाकी दुनिया में मसाइल बढ़े हैं, कम से कम एक तो हुकूमती इक़दामात और जो पॉलिसीज़ हैं मेरे ख्याल में उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। और दूसरा ये है कि लोगों का जो ट्रस्ट है वो जब एक ईमानदार हुक्मरान जो है वो नज़र आता है तो मेरे ख्याल में उसमें इजाफा होता है। एक ये भी वजह है, और दूसरे वहाँ पे लोगों की जॉब्स गई, लोगों के बिजनेसेस मुतासर हुए और लोगों ने ये सोचा कि अब पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर है, हुकूमत भी अच्छी है, शायद बेहतरी आएगी तो पाकिस्तान की तरफ रुख करें या एटलीस्ट अपने जो रकूम है वो पाकिस्तान भेजें। तो ये एक फ़ायदा कम से कम कोविड का हुआ है। जी, कोविड का फ़ायदा तो यकीनन ये हुआ है, और मेरे ख्याल में ये बात बहुत पुरानी है, लेकिन पाकिस्तान के जो मईशतदान हैं वो कहते हैं कि जितना अच्छा रिटर्न या जितना अच्छा बिजनेस या अपने पैसा लगा के जितना ज़्यादा प्रॉफिट आप पाकिस्तान जैसे मुल्क से ले सकते हैं जायज़ तरीके से, वो बहुत मुश्किल है दुनिया में किसी आप मुल्क से ले सकें। कि आप आते हैं चंद साल अपने यहाँ पे बिजनेस करते हैं, अपनी रकम को डबल करके आप वापस लेके चले जाते हैं। सो बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है, और यही वजह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अभी तो जैसे आबिद साहब ने भी कहा कि वो जो सरप्लस है, जो पैसा उनके पास फालतू, वो समझते हैं कि चलें वो उसमें डाल दिया, लेकिन असल मज़ा तब आएगा या इसका वॉल्यूम तब बढ़ेगा जब वाकई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर पैसा लगाने को तैयार होंगे। उसके लिए उनके कॉन्फिडेंस में मजीद इजाफा करने की जरूरत है। एफबीआर में इस्लाहात भी मेरे ख्याल में इसमें से एफबीआर में एक पॉजिटिव चीज है जो हुई है। बिल्कुल। और दूसरा जो हम बात करते हैं बार बार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि आपने कितनी आसानी पैदा करनी है अपने बिजनेस कम्युनिटी को जो बाहर है और उनको लेके आने के लिए। अब आप ये देखिए ना कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तान में रहने वाले बिजनेसमैन जो हैं, अगर वो इजी फील नहीं करेंगे, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर या बिजनेसमैन है जो अमेरिका, इटली या स्पेन के किसी कोने में रहता है, वो क्यों कर यहाँ पर आएगा। और बात ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी के पास बड़ा पैसा है, वो ला सकते हैं यहाँ पे। सो हमारी रिक्वेस्ट भी ये होगी कि सिवाय वो रियल स्टेट या ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय इंडस्ट्री की तरफ आएँ, सोचें। और सारी चीज़ें आप देखें ना पैरेलल चल रही हैं, सी पैक, इकोनॉमिक जोन्स, वो सारी चीज़ें जब आएंगी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का भी एक बहुत बड़ा किरदार होगा, और वो किरदार कैसे सामने आएगा इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, और यकीनन कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की अभी से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से बात भी करते रहते हैं और अपडेट भी करते रहते हैं। नाज़रीन, मईशत में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि वो सियाहत का भी है। जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो उस सूरत में भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आती, मुख्तलिफ ममालिक में आती है। और पाकिस्तान के अंदर भी हम ये इतना पोटेंशियल है, इस कदर खूबसूरत हमारे इलाके हैं सियाहत के एतबार से, कि अगर हम उनको उसको फ़रोग़ दें, और इसके ऊपर हुकूमत काम कर रही है। अभी गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी खुसूसी पैकेज जो है 375 अरब रुपए का वो अनाउंस किया गया। इसके अलावा जो गिलियात हैं, शुमाली इलाका जात हैं, वहाँ पर बहुत काम हो रहा है। क्या हो रहा है और क्या कुछ हो सकता है, पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है, इसके हवाले से हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बाजार को बिकना होगा ताकि मैं राइज कर सकूं अपना निजाम। हमारे पंजे में फंसने वाला कोई भी जीरो जिंदा नहीं बचता। हानली बाजार मेरे बेटे अर्थुरुल और शहीदों की अमानत है, लेकिन ये भी सच है हम पर बोझ बन गया है। अगर अर्थुरुल को अंदाजा हो गया कि वो हमला मैंने कराया था और वो कबीले वापस चला गया तो जंग नागुज़ीर हो जाएगी। बहुत से लोगों को इस जंग से तकलीफ होगी करजा खातून। तुम जैसों से तहजीब नहीं सीखनी मुझे। हद में रहो अपनी। तुर्कों को इस खित्ते से किसी ने जुर्रत भी की निकालने की, तो ये खित्ता उनके लिए कब्रिस्तान बनेगा। बहादुरी अपनी जगह, लेकिन अक्ल ज्यादा आम है। वेलकम बैक।
नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत खूबसूरत मकामात हैं सयाहत के लिए, और पाकिस्तान में उस पोटेंशियल को मेरे ख्याल में उस पर काम करने की ज़रूरत है ताकि जो टूरिस्ट है उसको राग़िब किया जाए, ख़ास तौर पे बैरूनी ममालिक से। लेकिन उसके लिए बहुत से काम करने की ज़रूरत है, बहुत सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो देने की ज़रूरत है, जिसमें बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू है, इंटरनेट की जो सहूलत है उसका होना, फिर होटल इंडस्ट्री जो है, रिहाइश की जो सहूलियात हैं वो किस तरह की हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी हुकूमत ने हमें ये लग रहा है कि हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए बड़े ज़बरदस्त इक़दाम हमें नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान का मैंने ब्रेक से पहले जिक्र किया कि एक पैकेज अनाउंस किया गया है। फिर हमारे शुमाली इलाका जाते हैं, हमारी जो रिलीजियस टूरिज़म है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, तारीख़ी मकामात बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत खूबसूरत है, और उनसे रिलीजियस जो एफिलिएशन है वो बहुत ज़्यादा है मुख्तलिफ मज़ाहिब की। सो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, और हमने दावत दी है, आफ्ताब राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, MD PTDC इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब राना साहब आपके वक्त के लिए। राना साहब, वैसे तो हम देख रहे हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई नई अनाउंसमेंट होती है, पैकेज अनाउंस होता है, विजिट्स हो रहे हैं, ख़ास तौर पे चूँकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन खूबसूरत इलाकों के अंदर, और वो टूरिज़म का उनके अपने अंदर भी एक बड़ा वलवला और एक जोश है, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इसको फ़रोग़ मिले। इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं चाहूँगी कि आप काइंडली थोड़ा सा हमें बताएं कि सबसे ज़्यादा जो फोकस है टूरिज़म को लेकर वो किन इलाकों के ऊपर है हुकूमत का? जी मिशेल, शुक्रिया आपने इनवाइट किया आज सैर व सियाहत के शोबे पे बात करने के लिए। जी जैसा कि आपको मालूम ही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब से उन्होंने चार्ज संभाला है हुकूमत का, तो शुरू से वो सैर व सियाहत के शोबे को तरक्की देने के लिए अपने मुख्तलिफ मौके के ऊपर बात करते रहे हैं, और उनकी बहुत ज़ाती दिलचस्पी भी है कि ये जो शोबा है वो मुल्की मईशत में और रोज़गार की फ्राहमी में एक अहम किरदार अदा करे। तो आते ही उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर की एक टास्क फोर्स बनाई जिसने कि क्विकली एक स्ट्रेटजी डेवलप की कि किस तरह से फौरी तौर के ऊपर वो इकदाम किए जाएं जो सैर व सियाहत के शोबे को पाकिस्तान में फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी हैं। और ख़ास तौर के ऊपर इस वक्त जो मौजूदा तौर हालात में जो इस वक्त एक क्राइसिस की सिचुएशन भी है ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए, आपको पता है कोरोना की वजह से इंटरनेशनल जो टूरिज्म है वो सारी दुनिया में पिछले साल से बंद पड़ा हुआ है, जिससे बहुत ही बुरे असरात मुरतब हुए हैं सैर व सियाहत की जो तरक्की है उसके ऊपर। और हुकूमत जिस तरह से चाह रही थी कि वो प्रोग्रेसिवली काम करे, वो बहुत सारी चीजें जो होना थी इस साल में या पिछले साल में वो रुक गई। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने अपनी तरजीहात को कायम रखा हुआ है, और इस वक्त को जिसमें कि ऑल्दो टूरिज्म इतना ज्यादा नहीं हो रहा, बहुत सारे तरक्याती कामों के ऊपर सारे सूबों में काम शुरू है। प्राइम मिनिस्टर ने एक नेशनल लेवल की एक हाई लेवल की कमेटी फॉर्म की है जिसमें कि सारे सूबों के चीफ सेक्रेटरीज उसके मेंबर हैं, टूरिज्म के मिनिस्टर्स उसके मेंबर हैं, और तरजीही बुनियादों के ऊपर जो टूरिज्म की डेवलपमेंट के काम हैं उनके ऊपर हर सूबे को टास्क दिए गए हैं कि वो अपने अपने इलाकों में जो तरक्याती काम है उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। उसमें बलूचिस्तान में भी काम हो रहे हैं, पंजाब में हेरिटेज और रिलीजियस टूरिज्म की मुख्तलिफ साइट्स पे काम हो रहे हैं, बलूचिस्तान में खास तौर पे जो साहली मकामात हैं वहाँ पे डेवलपमेंट के काम शुरू हैं। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है वहाँ पे 4 नए टूरिज्म के जोन्स बनाए जा रहे हैं जहाँ के ऊपर जो मॉडर्न टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा और माहौल दोस्त सियाहत को फरोग दिया जाएगा। इसी तरह कब तक किया जाएगा? इलाकों में भी तरजीही जी जरा इसका वक्त बता दें। ये जो 4 जोन्स की आपने बात की है, ये जो 4 इलाके नए डेवलप किए जा रहे हैं, इसके अंदर एक तो मंक्याल का एरिया है जो कलाम के पास है, एक माडागलश की वैली है जो चित्राल के डिस्ट्रिक्ट में आता है, एक ठंडियानी के पास एक टूरिज्म जोन बनाया जा रहा है, और एक खनूल का इलाका है जो वादी कागान में शुगरान के पास है। ये बिल्कुल 4 नए टूरिस्ट जोन जो है इंटीग्रेटेड प्लान के तहत बनेंगे, और यहाँ पे जदीद तरीन जो सयाहों के लिए कब तक मुकम्मल हो जाएंगे? कोई टाइम तो रखा होगा? इन पे काम शुरू हो चुका हुआ है। कंसल्टेंट कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज और पाकिस्तानी कंपनीज
ان کی فیزیبلٹیز کے اوپر انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے. امید ہے اس سال کے تقریباً یہ اگست سپٹمبر تک ان کے فیزیبلٹیز کمپلیٹ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد پھر یہاں کے جو پروجیکٹس ہیں وہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے ان پہ کام کیا جائے گا. مشل آپ کی اجازت سے ایک سوال سر, یہ بتائیے گا کہ پی ٹی ڈی سی کے پاس اربوں روپے کے ایسٹس ہیں جن کو بہت اچھی طرح یوٹیلائز ماضی میں شاید کیا گیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن کیا جا سکتا ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ راولپنڈی میں ایک آئیکونک آپ کا ہوٹل ہے فلیش مین, وہ شاید بند پڑا ہوا ہے. مالم جبہ میں آپ کے ایسٹس ہیں, بہت اچھے ریزورٹس ہیں, وہ بھی شاید اس طریقے سے ناران میں تو میں نے خود اس پوٹینشیل وزٹ میں کیا نہیں اور ہے. دیکھا ہے ناران بہت برے حالات. مشل بتا رہی ہیں کہ ان کے حالات کیا ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے کہ ایک ادارہ تھا, اس کا ایک نام تھا, اتنے زبردست اس کے پاس جو تھے یہ اسپاٹس تھے, ایکسیس تھی, پھر یہ کہ سرکاری ادارہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس اپنی ایک اتھارٹی بھی تھی, سروسز بھی تھیں, لیکن وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. اور اب مطلب اس کو کوئی ریوائیو کرنا ہے یا اس کو صرف آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس کے اوپر گورنمنٹ, موجودہ گورنمنٹ کی ایک بڑی واضح پالیسی ہے, وہ یہ کہ حکومت خود کسی بھی قسم کے جو بزنس ماڈل ہیں ان میں انوالو نہ ہو, کیونکہ بہت سارے سالوں میں, گزشتہ سالوں میں, جیسا کہ ابھی مشل نے بھی ذکر کیا, جو سروسز کا معیار وہ ان جگہوں پہ تھا وہ اتنا کوئی قابل قدر اچھا نہیں تھا. تو پرائم منسٹر نے شروع سے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ان کو مزید اپ گریڈ کرتے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرتے ہیں وہ آگے آئے اور انویسٹ کرے ان ریزورٹس کو چلائے. تو ان کو بند کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس دوران میں اس کا پورا ایک بڈنگ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کیا گیا ہے, اور ابھی پہلے فیز میں انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن کے اندر جو پہلا موٹرز کے پرائیویٹائزیشن کا بیچ ہے وہ اخباروں میں اناؤنس ہو جائے گا, اور جو کوالیفائڈ انویسٹر پارٹیز ہیں وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں اور وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیے جائیں گے. اسی طرح کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر جو ریزورٹس ہیں اس کی گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت ہوگی, وہ صوبوں کے حوالے کیے جا رہے ہیں, لیکن صوبے بھی ان کو پرائیویٹائز کریں گے اور انکریج کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر آگے آئے اور انویسٹ کرے اور ان ریزورٹس کو مزید بہتر بھی کرے اور ان کی کوالٹی اور سروسز کو بھی اچھا کرے. تو حکومت کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو بزنس ماڈل میں نہیں رکھنا چاہتی, وہ انکریج کر رہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھے. بڑی اچھی بات ہے رانا صاحب, پرائیویٹ سیکٹر کی آپ نے بات کی ہے. اس سے پہلے ایک تو ظاہر ہے یہ تھا کہ گورنمنٹس کی اس طرح سے دلچسپی ہی نہیں تھی, اس شعبے کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں دی گئی انفارچونیٹلی. دوسرے ہم نے یہ دیکھا کہ ظاہر ہے گزشتہ ایک عرصے میں پاکستان کے جو دہشت گردی کا جو ایک سلسلہ تھا اور پوری دنیا میں جو ایک امیج تھا پاکستان کا, اب وہ بہت بہتر ہوا ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, اور پاکستان میں حالات بہت بہتر ہو گئے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جب حالات بہتر ہوئے تو جتنا کام ہونا چاہیے تھا, کیا وہ اس تیزی سے ہو رہا ہے یا اب اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے؟ ذرا تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتائیے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو راغب کیا جائے انویسٹمنٹ کے لیے, ہوٹل انڈسٹری کو ریوائیو کیا جائے. جی, اس میں ایسا ہے کہ ماضی میں تو یقیناً ٹورزم کو خاص پرائرٹی حکومت نے نہیں دی تھی, کیونکہ خاص طور پہ اگر آپ کو یاد ہو 18th امینڈمنٹ جب 2010 میں ہوا, اس کے بعد ٹورزم کو صوبوں کے حوالے کر دیا گیا اور وفاقی سطح کے اوپر تو بالکل ہی کوئی کام نہیں ہوا, اور اسی دوران میں پی ٹی ڈی سی کے بھی حالات بہت خراب ہوئے. لیکن ابھی جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے, انہوں نے وفاقی سطح کے اوپر ایک نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ قائم کیا ہے جس میں سارے صوبوں کی ہائیسٹ لیول کی نمائندگی بھی ہے, اور مقصد یہ ہے کہ وہ باٹل نیکس کو دور کیا جائے جو سیر و سیاحت کے شعبے کی ترقی میں رکاوٹ ہے. تو بہت ساری چیزیں ابھی بہتری کی طرف ہوئی ہیں پچھلے 2 سال کے عرصے میں. خاص طور کے اوپر سب سے بڑا ایشو تو ویزا کا تھا. ویزا کو آن لائن کرنے سے تقریباً 35% کے قریب انکریز ہوا ہے ٹورسٹ ویزا پہ آنے والے سیاحوں کی تعداد میں. آلدو یہ کووڈ بیچ میں آ گیا, نہیں تو ہم امید کر رہے تھے کہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں فورن ٹورسٹ بھی پاکستان آنا شروع ہو جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جو وفاقی حکومت کی جو رہنمائی جہاں جہاں پہ چاہیے صوبائی حکومتوں کو ترقیاتی پروجیکٹس کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے اور انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ لنکیجز کے لیے, اس پہ بہت سارا کام ہوا ہے. ابھی بہت سارے انٹرنیشنل جو ڈونر ایجنسیز ہیں وہ بھی ٹورزم میں دلچسپی لے رہے ہیں, جیسے ورلڈ بینک ہے, USAID ہے, دیگر, وہ بھی حکومتوں کو سپورٹ کریں, اور بہت سارے نئے پروجیکٹس ابھی جو ہے وہ پائپ لائن میں چل رہے ہیں. رانا صاحب بس ایک مختصر بات بتا دیں کہ یہ جو آپ نے بھی موٹیل کی آکشن کا ذکر کیا ہے, اس میں یہ فلیش مین اور فلیٹیز, یہ جو پرانے بڑے آئیکونک نیمز ہیں, یہ بھی شامل ہیں؟ یہ بھی شامل ہیں جی. فلیش مین از اے انڈیپینڈنٹ کمپنی, اس کا پورا ایک سیپریٹ پروجیکٹ اس کی ورکنگ ہو رہی ہے.
انشاءاللہ وہاں پہ ایک بہت ہائی کلاس ہوٹل اور ایک ٹورزم کمپلیکس بنے گا، اور اس کو بھی سیپریٹلی گورنمنٹ ایک پورے پروجیکٹ کے طور پہ ٹیک اپ کر رہی ہے. بہت شکریہ آفتاب رانا وہ بھی سب کے سب پرائیویٹائز ہو رہا ہے. چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ آفتاب رانا صاحب آپ کے وقت کے لیے. ناظرین یوں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ٹورزم جو ہے اس وقت وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، لیکن پاکستان کے اندر جس طرح ترجیحی بنیادوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقدامات حکومت کی طرف سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو فروغ دینے کے لیے ٹورزم انڈسٹری کو، وہ بڑا خوش آئند ہے، اور اس سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان کے اندر یہ شعبہ جو ہے یہ بھی ترقی کرے گا اور اس میں بہت بہتری آئے گی. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. مشل بخاری، شہزاد رضا کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.